अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के लाखों ओवरसीज शहरी ना सिर्फ मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर भी हैं। ये बैरून मुमालिक में बसने वाले पाकिस्तानी हमेशा से ही अपने और अपने अहले खाना के लिए बेहतर सहूलियात का तकाजा करते हैं। यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नाम से एक इदारा तश्कील दिया गया जो ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना के लिए फलाह बहबूद का काम करें और उनके मसाइल को हल करें। यह फाउंडेशन किस तरह से बैरून मुमालिक बसने वाले पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना के लिए काम कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन ओपीएफ सैयद कमर रजा साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो ओपीएफ है वो किस तरह से काम करता है और ओवरसीज पाकिस्तानी की किस तरह से मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। आप जब आए उससे पहले ये इदारा इतना मुतहरिक नहीं था, हमने देखा, लेकिन आपके आने के बाद तारीखी कन्वेंशन भी जो है ओवरसीज के हवाले से यहाँ पे करवाई गई। सबसे पहले जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको बताइएगा कि ओपीएफ का काम करने का तरीका क्या है और किस तरह से ये काम करता है। मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके पाकिस्तान टेलीविजन का शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से मुझे टाइम दिया और आपके तवसत से मैं अपनी बात आपके नाजरीन और सामीन तक पहुंचा सकूं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है ये वेलफेयर का इदारा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनकी फैमिली के लिए। तो इस इदारे का मकसद जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी वेलफेयर है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत मैं कहता हूँ कि असासा है पाकिस्तान का, और बहुत अहम असासा है। ये लोग 75 से 80 बिलियन डॉलर हर साल रिमिट करते हैं। ये लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान से बाहर। ये लोग चैरिटेबल कामों में, फिलैंथ्रोपी में बहुत आगे हैं। ये लोग पाकिस्तान में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 30% कंज्यूम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी वेलफेयर बहुत ज़रूरी है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए और जो नीडफुल है उसको एड्रेस किया जाए। जो रेमिटेंस है हमारी वो लास्ट ईयर 38.3 बिलियन थी। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 41+ बिलियन। और अगर हम इस पे नीडफुल को एड्रेस करें और तवज्जो दें, एक तहरीक के तौर पे लेके चलें, तो ये 60 बिलियन तक हम ले जा सकते हैं इजीली, और बहुत थोड़े टाइम में। बल्कि मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आज हम नीडफुल को एड्रेस करें तो जो मालियाती साल 2026 जून से जून 2027 तक का है, इस दौरान में हम ये 60 बिलियन ले जो नया साल अब शुरू होने वाला है। जी, तो इसलिए हमारा बुनियादी मकसद इनकी वेलफेयर है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे अभी आपने भी बताया कि जो तरसीलात है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या समझते हैं आप कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये हुकूमती काविशों का नतीजा है या फिर मुल्क में इस्तेहकाम की तरफ इशारा है? बिल्कुल, इसमें हुकूमती काविशें डेफिनेटली हैं, तो ये बढ़ रहा है, और एक ओवरसीज का एतमाद भी है मौजूदा हुकूमत पे, मौजूदा सेटअप पे। वो समझते हैं जो इज्जत, जो पजीराई 10 मई के बाद पाकिस्तान को मिली है, जिस तरीके से दुनिया ने पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को जाना और समझा है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस जंग को जीता है, जिस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ये जंग लड़ी है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। पूरी दुनिया के जो डिफेंस डॉक्ट्रेन है वो परेशान है कि ये कैसे इस शॉर्ट टाइम में इतने बड़ी आर्मी को, इतने बड़े मुल्क को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान ने। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हर आने वाला दिन पाकिस्तान का बेहतरी का दिन है, कामयाबी का दिन है। कमर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हम ये जंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आपके इसके बाद जो है कितना पॉजिटिव चेंज आया पाकिस्तानी पासपोर्ट में, फिर बैरून मुमालिक हमारे ओवरसीज की रिस्पेक्ट में,
کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ خود اوورسیز ہیں اور آپ کا ڈائریکٹلی ان چیزوں سے رابطہ رہتا ہے؟ آپ اسی سے دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو سربراہان مملکت ہیں ان کے پاکستان آمد دیکھ لیں. جب ہمارے پرائم منسٹر ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہاں پر میں ان کے ساتھ تھا یونائٹڈ اسٹیٹ میں، یہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، تو بیک ٹو بیک میٹنگز تھیں سربراہان مملکت کے ساتھ. تو اور اسٹریٹ پہ یہ عالم ہے کہ ہم جنرل اسمبلی کے اجلاس سے واپس آ رہے تھے تو واک کر کے آ رہے تھے. ہم 2-3 لوگ تھے، اس میں 1-2 جرنلسٹ بھی آپ کے ہمارے ساتھ تھے. تو کچھ لوگوں نے ہمیں پوچھا جی کہ کہاں سے آپ؟ ہم نے بتایا پاکستان سے. اور وہ ہمیں گلے ملے، اتنا اپریشیٹ کیا انہوں نے پاکستان کو. تو نو ڈاؤٹ 10 مئی کے بعد ہم ایک نئے پاکستان کی طرف ہیں، اور الحمدللہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. دنیا ان کو سلام کر رہی ہے اور ان کے پاکستان کے اس اقدام کو سراہ رہی ہے. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور ایک جماعت نے IMF کو بھی لیٹر لکھ دیا اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے کہ ان کو جو ہے وہ مزید قرضہ نہ دیا جائے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بالکل الٹ ہو گیا. ترسیلات زرد جو جماعت کہہ رہی تھی کہ بھیجنا بند کر دیں، وہ ڈبل ہو گیا اور اب ٹرپل ہونے جا رہا ہے جیسے آپ کہیں گے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہوا اور کیسے، اس کے لیے کتنے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا؟ ڈیفینیٹلی آپ کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے. لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یہ ان کا ویژن ہے، ان کی محنت ہے. 18 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اس مشکل وقت میں سنبھالا دیا، یہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے. اور الحمدللہ آج پاکستان کی معیشت مستحکم ہے اور بہتری کے راستے پہ گامزن ہے. تو اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی موجودہ حکومت کو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کنونشن آپ نے کروایا جس میں میں خود موجود تھی، لوگوں نے جس طرح سے چیئر اپ کیا، اور جو ہمارے چیف ہیں، ڈیفنس چیف جو ہیں، ان کے حوالے سے جو سپیچ تھی اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی ہائی لائٹ چلی، اور جو اوورسیز ہیں انہوں نے بہت اس کو سپورٹ کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جب ہائی اپس جو ہیں اس میں جب خود سپورٹ ہوتے ہیں، اور جب اوورسیز کو پتہ چلتا ہے کہ ملک ہمارے ساتھ ہے، تو کتنا اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے؟ جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی تو اب زر مبادلہ بھی نہیں پاکستان میں بھیجیں گے، پاکستان بھی نہیں آئیں گے، لیکن کنونشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اوورسیز کی تعداد تھی، اور اتنی تعداد تھی کہ کرسیاں شاید کم پڑ گئی تھیں. جی بالکل، نو ڈاؤٹ وہ جو اسپیچ تھی فیلڈ مارشل صاحب کی، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کا. اور وہاں سے آپ دیکھیں اس جو تقریر تھی فیلڈ مارشل کی، اس نے جو ٹرو پرسیپشن ہے وہ سامنے لے کے آئی ہے. جو شخصیت ہے فیلڈ مارشل صاحب کی وہ نکھر کر سامنے آئی ہے. ادروائز لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ پرسیپشن لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں فیلڈ مارشل نے لیڈ کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے. اور میں ڈیفینیٹلی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں انہیں. اور اوورسیز جو ہیں وہ بیانیہ کوئی بھی جو کہتا رہے، وہ جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کا پیار پاکستان کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے. لیکن قمر صاحب، جیسے فیلڈ مارشل ہو گئے یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہو گئے، جب وہ خود خطاب کرتے ہیں ڈائریکٹلی جو ہے اوورسیز سے، تو کتنا پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے، اور ان کے کتنے حوصلے بلند ہوتے ہیں اپنے لیڈرز کو اس طرح اپنے ساتھ دیکھ کے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سلسلے میں خاص طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کو. انہوں نے کنونشن میں جس طرح سے بڑھ چڑھ کر دلچسپی لی، حصہ لیا، اوورسیز کے اعزاز میں شائعہ دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈی سی میں انہوں نے کمیونٹی سے خطاب کیا اور ملے کمیونٹی سے. اس طرح سے ٹیمپا میں کمیونٹی سے خطاب کیا اور ملے، اور ایک جو پارٹیسپینٹ تھا اس کو ملے بھی، اس کے ساتھ تصویر بھی بنائی. پھر برسل میں آپ دیکھیں تو فیلڈ مارشل نے اپنی کمیونٹی سے ملے، خطاب کیا، اور ایک شخص کے ساتھ تصویر بنائی. بہت ان کا ماشاءاللہ سٹیمنا ہے اور حوصلہ ہے. یقین جانے اس وقت میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، اوورسیز میں اس وقت جو سب سے ڈیمانڈنگ شخصیت ہے وہ فیلڈ مارشل کی ہے. کیونکہ میں اوورسیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میرا واسطہ ہے تقریباً اراؤنڈ دا ورلڈ. تو لوگوں کی مجھ سے ایک ہی فرمائش ہے
کہ وہ اپنے فیلڈ مارشل کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد میں بھی کنونشن ہونے جا رہا ہے اسی مہینے 16-17 کو، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کنونشن کا کیا مقصد ہے، اور اس کنونشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے کہاں کہاں سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ جی، یہ جو مظفر آباد میں اوورسیز کشمیر کنونشن ہونے جا رہا ہے، یہ بھی جو اوورسیز کشمیریز ہیں، چونکہ ان کا ایک بہت اہم رول ہے، تو ان کو ہم جمع کرنے جا رہے ہیں تاکہ اوورسیز کشمیریز کا ایک کنونشن کریں مظفر آباد میں اور اظہار یکجہتی کریں کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اور کشمیر کوز کو اٹھائیں، اور جو انویسٹمنٹ ہے کشمیر میں اس پہ بات کریں، اور تاکہ اس طرف لوگوں کو راغب کریں کہ جو اوورسیز کشمیریز ہیں وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں، اور جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ گورنمنٹ آف کشمیر ان کے سامنے رکھے تاکہ وہ کشمیر میں انویسٹ کریں. اور قمر صاحب، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مظفر آباد میں اس طرح کی کوئی کنونشن ہونے جا رہی ہے؟ اس سے پہلے ایسا کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا؟ جی بالکل، یہ اپنی نوعیت کا پہلا کنونشن ہے جو مظفر آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں ہر سال ہوا کرے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم تھوڑی سی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو اوورسیز کے مسائل ہیں یہ فاؤنڈیشن حل کرتی ہے. تو اگر مشکل کی بات کریں، بڑی مشکل کی، تو اوورسیز کے جو جائیداد ہے اس پر قبضے کا ایک بڑا ایشو رہتا ہے. اس حوالے سے بتائے گا کہ کس طرح سے اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے وہ مدد کرتا ہے پاکستانیوں کی. دیکھیں، جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو جب میں نے اوورسیز کی شکایات دیکھی تو 90% جو شکایات ہیں وہ جائیدادوں کے متعلق ہیں. تو اسی لیے ہم نے ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا، اور الحمدللہ وہ بل پاس ہوا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، صدر مملکت نے سائن کیا اس پہ. اب وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور الحمدللہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد کی عدالتیں ورکنگ ہیں، پنجاب کی عدالتیں ورکنگ ہیں، بلوچستان کی عدالتیں ورکنگ ہے، کے پی ان پروسیس ہے، اس کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا. اب جو ان کا اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہاں بھی اس کی اپروول ہو جائے گی. اور سندھ میں بھی ہماری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد سندھ میں بھی یہ بل جو ہے وہ اپروو ہوگا اور کورٹس اپنا کام شروع کریں گی. کشمیر میں تقریباً یہ بل اپروو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کا اعلان دیکھیں گے، بلکہ کنونشن سے پہلے پہلے اس کا اعلان اور انوگریشن ہو جائے گی. اور جی بی میں بھی وی آر ورکنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے اوورسیز کی جائیدادوں کے لیے اسپیشل کورٹس بنائی ہیں تاکہ ان کی جائیدادوں پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. اور یہ جو کورٹس ہیں یہ اسپیشل کورٹس ہیں، ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے اور ایک ہائی کورٹ ہے. اب اوورسیز کی جو جائیدادوں کے مسئلے ہیں وہ سول کورٹ میں بھی نہیں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی نہیں جائیں گے، وہ صرف ڈسٹرکٹ کورٹ جو 90 دن کے اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہے. اور اگر یہ ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے تو ہائی کورٹ بھی 90 دنوں میں اس پہ فیصلہ کرنے کی پابند ہے. اچھا قمر رضا صاحب، اوور آل یہ جو کورٹس ہیں یہ کس طرح سے کام کریں گی؟ لیٹ سپوز اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر ہے اور ایسے ہی لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ ہوتا ہے جن کا یہاں پہ کوئی والی وارث نہ ہو، وہاں پہ ہوتے ہیں اور پیچھے سے ان کے پلاٹس پہ یا گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہ باہر ہیں، وہ آپ سے رابطہ، کیونکہ ابھی جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ کریں گے؟ اور کیا ان کے لیے کوئی لائر ہائر کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی، یا کس طرح کے میکنزم کے تحت جو ہے کام ہوگا اس حوالے سے؟ باقی تو جیسے روٹین میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. پھر اوورسیز کے لیے یہ اپرچونٹی ضرور ہے کہ وہ اپنا جو کیس ہے اس کا استخاصہ آن لائن کر سکتے ہیں، اور اپنے کیس کی جو پیروی ہے وہ بھی آن لائن کر سکتے ہیں اپنے نیئرسٹ کونسلیٹ سے یا ایمبیسی سے، ٹھیک ہے، تھرو ویڈیو لنک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے کہ ان کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آل دا وے ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آن لائن اپنا استغاثہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کیس کی پیروی بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایویڈنس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. باقی آف کورس سولیسٹر ان کو ہائر کرنا پڑے گا، باقی چیزیں سیم ہی ہیں، مگر اس میں ٹائم کنسٹرین ہے کہ 90 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے، اور اگر اپیل ہے تو وہ بھی 90 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانی جیسا کہ بڑی تعداد میں ترسیلات بھیجتے ہیں، ان کو سیکیور کرنے کے لیے کیا میکنزم جو ہے وہ بنایا گیا ہے؟ اس کے لیے او پی ایف جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ کس طرح سے سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے؟
دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان نے مختلف انیشیٹو لیے ہوئے ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اور بہتر ہم جو ہے نا میکنزم انٹروڈیوس کرائیں لوگوں کو، تاکہ وہ جو ریمیٹنس ہیں وہ لیگل چینل سے بھیجیں، اور میکسیمم جو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اس وقت اس سال ہم 41 بلین وی آر ایکسپیکٹنگ، اور نیکسٹ ایئر اگر ہم نے اس کو 60 بلین تک لے کے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور شاید ہم اگر اس کو ہی انکریز کر لیں تو ہمیں آئی ایم ایف کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ جی ڈیفینیٹلی، مین ٹارگیٹ ہی یہ ہے کہ اگر یہ 60 بلین ہوتی ہیں تو ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹتی ہے، کیونکہ ہماری امپورٹ سے زیادہ اگر ہماری ریمیٹنس ہے، اس کے اوپر ہماری ایکسپورٹ کے ڈالرز بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہم نہ صرف آئی ایم ایف سے باہر آئیں گے، بلکہ اگلے 4-5 سال میں ہم اپنا قرضہ بھی اتار سکیں گے اور تیزی سے ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے گا بھی جا سکیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن شکایات کا سلسلہ ہے، جو آن لائن شکایات درج ہوتی ہیں، اس حوالے سے بتائے گا کہ پاکستانیوں کے اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ شکایات کون سی جو ہیں آپ کو وصول ہوتی ہیں؟ زیادہ تر میں نے جیسے عرض کی کہ پراپرٹی کے متعلق شکایات ہیں جو کہ 90% ہیں، اور باقی شکایات تقریباً 10% بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے او پی ایف کا بھی پورٹل ہے اور پرائم منسٹر کا بھی ایک پورٹل ہے جس کا ایکسس او پی ایف کو ہے، اور اس پہ جب بھی کسی کوئی شکایت آتی ہے تو ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت تک جو ریشو ہے کامیابی کا وہ کوئی 85% ہے۔ تو کتنے ٹائم میں اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے؟ کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم بھی رکھا گیا ہے اس جی وقت؟ بالکل ٹائم فریم ہے، جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر 2 ویک میں اس کا جواب نہیں آیا تو اس کو ریمائنڈر جاتا ہے، اگر پھر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر فردر ایکشن ہے اس میں۔ اچھا، اس وقت جو ہے کن کن شہروں میں او پی ایف کی رہائشی اسکیمیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے؟ سندھ میں لاڑکانہ میں ہماری اسکیم مکمل ہو چکی ہے، گجرات میں مکمل ہو چکی ہے، پشاور میں مکمل ہو چکی ہے۔ جن پہ کام ہو رہا ہے وہ اس وقت چترپڑی ہے، میرپور میں، اسلام آباد میں اس وقت انڈر پروسیس ہے، اور لاہور میں ہماری اسکیم جو ہے 2 اسکیمیں جو انڈر پروسیس ہے اور ایک کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اس حوالے سے بھی ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہاں پہ پلاٹ اویل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا میکنزم بنایا گیا ہے؟ اس میں جب سے ہم آئے تو ہم نے تو کوئی ایسا آکشن ابھی تک نہیں کیا، مگر اس کا پروسیس یہ ہے کہ جو او پی ایف کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ رعایتی پرائس پہ اوورسیز کو آفر کی جاتی ہیں، اور جب وہ خریدنا چاہتے ہیں تو آسان ایک ساتھ میں سستے داموں ان کو یہ پلاٹ ملتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں قمر رضا صاحب ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے۔ چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا چیئرمین صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں، اسپیشلی میں نے، کیونکہ جرنلسٹ جو ہیں ہمارے اوورسیز میں ان کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے اور آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ اسپیشلی ایک ایونٹ رکھتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، ایون لوگ آپ کے لیے پروگرامز کرواتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک ایک بندے کے جو مسائل ہے وہ سنتے ہیں۔ آج سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہم نے نارملی نہیں دیکھی۔ اس حوالے سے سب سے بڑا ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جو ہے ان کو فائلر کیا گیا، جو پہلے سے اس طرح کچھ تھا ہی نہیں۔ نان فائلر، آپ گھر لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی نان فائلر ہوتے تھے۔ تو اس انیشیٹو کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی میم، میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کہ ان کو ریکویسٹ کی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ ٹیکس ریٹرن کیسے فل کریں۔ تو میری ان سے درخواست تھی کہ جو لوگ جن کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے پاکستان میں اور وہ اوورسیز ہیں تو ان کے پاس اگر ناقب کارڈ ہے یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہے تو ان کو فائلر کا درجہ دیا جائے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں
جن کے پاس نائکب کارڈ ہے یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہے تو وہ ایز اے فائلر کنسیڈر ہوتے ہیں پاکستان میں. آپ اور اس کے لیے جو پاکستان ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے کہ پہلے جو بھی وہ پراپرٹی یا جو بھی ایسٹ وہ لیتے تھے وہ کہیں ریکگنائز ہی نہیں ہوتے تھے. جی کوئی شک نہیں ہے اس میں, بالکل میں سمجھتا ہوں اس کا کافی جو ہے نا لوگوں میں ایک کانفیڈنس بحالی کی طرف یہ چیز لے کے جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار یہ ہوا, جیسے ابھی آپ بھی پروگرام کے سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے امبیسڈرز ہوتے ہیں, ہماری پہچان ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں. تو ایسے اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اپنی زندگیوں میں وہاں پہ کچھ کیا ہے, کوئی نام بنایا ہے, ان کو ریکگنائز جو ہے وہ کیا گیا پاکستان میں, اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. جی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ بھی ہوا ہے, اور اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ انہوں نے, ہم نے یہ درخواست کی تھی اور انہوں نے مہربانی کی اس پہ فوری نوٹیفیکیشن کیا. لاسٹ ایئر ہم نے 15 اوورسیز پاکستانیوں کو جو کہ ہائی اچیورز ہیں ان کو پاکستان نے آنر کیا. تو اب یہ سلسلہ ہر سال اس طرح سے چلے جو گا. ڈفرینٹ واک آف لائف سے ان کا تعلق تھا. ڈیفینیٹلی. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کا جو ایشو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو بھی اوورسیز پاکستانی آتا ہے وہ کہتا ہے جی آتے ہی ہمارے موبائلز بند ہو جاتے ہیں, ہماری سمز نہیں چلتی. پچھلے پروگرام میں بھی جو سٹارٹ میں آپ آئے تھے اس پہ آپ سے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس پہ ہم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. جی میرے پاس یہ نیوز تو نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پہ آپ کا فون لائیں گے تو فری ہے, مگر اب یہ ہے کہ ٹائم اس کا بڑھایا گیا ہے, 4 مہینے کر دیا گیا ہے. آپ پاکستان آتے ہیں تو اس دن سے آپ جب آن کرتے ہیں اپنا فون تو 4 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہوتے ہیں, وہ ورکنگ ہوتا ہے. اور 4 مہینے بعد بھی اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ دوبارہ سے پی ٹی اے پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو پھر 4 مہینے کے لیے اور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے آگے بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریلیف ملا ہے. پر میری پھر بھی درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ جو اوورسیز ہیں جو ان کے پرسنل یوز کا فون ہے ایٹ لیسٹ اس کو فری ہونا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انیشیٹو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے لیا گیا, جو پی آئی ای کی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ انگلینڈ یو کے تک جو ہے وہ اس کی رسائی ہوئی, اور یہ بھی لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بھی اب ہو گیا. اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, اس میں یہ گڈ نیوز ہے, اور اب تو پرانی نیوز ہو چکی ہے کہ یورپ میں بھی اور برطانیہ میں بھی جو پابندی تھی پی آئی اے کی فلائٹس پہ وہ پابندی ختم ہو چکی ہے, اور پی آئی اے نے اپنی فلائٹس مانچسٹر سے اور یورپ کے کچھ ڈیسٹینیشن سے ریزیوم کی ہیں, اور الحمدللہ اب پی آئی اے پرائیویٹائز بھی ہو چکی ہے. تو اب انشاءاللہ جس طریقے سے پی آئی اے اور جہاز خریدتی ہے تو تمام روٹس جو ہے نا واپس ان آپریشن ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ جس طرح سے یو ایس اے ہے یا اس طرح اور بھی ممالک میں پھر ڈائریکٹ فلائٹس چلیں گی پی آئی اے. جی تمام ڈیسٹینیشن پہ جہاں پہ پی آئی اے پہلے پرواز کرتی تھی وہ سارے جتنے بھی روٹس ہیں ان کو دوبارہ آپریشنل کیا جائے گا. لندن کی جو پروازیں ہیں مانچسٹر سے تو ابھی ہو رہی ہیں, لندن کی مارچ اینڈ سے شروع ہو رہی ہیں, اور اس طرح سے سب سیکوینٹلی جو باقی فلائٹس ہیں باقی ڈیسٹینیشن ہیں وہاں بھی یہ اپنی فلائٹس ریزیوم کرے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ قمر صاحب اگر ہم بات کریں خواتین کے حوالے سے جو ہماری اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے حوالے سے کون کون سے خصوصی پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں اور ان کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. جی اس میں سب سے پہلے تو جو ہماری اوورسیز خواتین ہیں اگر وہ پاکستان میں کوئی جاب لینا چاہتی ہیں, جو ایج ریلیکسیشن تھی عام پاکستانی خواتین کے لیے 5 سال کی ہے, جو اوورسیز خواتین ہیں ان کے لیے 7 سال کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو خواتین اوورسیز میں بزنس میں ہیں, انٹرپرینور ہیں, ان کا بھی ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں بہت جلد, تاکہ پوری دنیا سے جو خواتین ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں. اور خواتین کا بہت اہم رول ہے کسی بھی معاشرے میں, تو میں سمجھتا ہوں ہم ان کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور یہ بھی پہلی بار ایسا کوئی انیشیٹو ہو رہا ہے. جی بالکل فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بچے ہیں ان کے اسکالرشپس کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اوورسیز کے بچوں کے لیے جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہاں 5% کوٹا فکس کیا گیا ہے, اور جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر 15% کوٹا دیا گیا اوورسیز کے بچوں کو. اس میں جو اوورسیز کے جو میڈیکل کالجز کے 15% کوٹا دیا گیا ہے اس کی فیسز پہ
تھوڑا سا اوورسیز کو اعتراض ہے جو ابھی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ کیسے ان کو مینج کیا جائے, کیسے ان کو اگر نارمل اسٹوڈنٹ نہیں تو تھوڑا سا نارمل سے زیادہ پہ اس فیس کو ایڈجسٹ کیا جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان اوورسیز پاکستانی ہیں, نو ڈاؤٹ وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں, ان کے لیے کون کون سے ایسے سرمایہ کاری کے اقدامات یا پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں کہ یہ ورک فورس جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی سرو کرے اور کام کرے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں, اور جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن بہت زیادہ ہے. تو پاکستان اب اپنے دروازے کھولے ہیں پاکستان نے انویسٹمنٹ کے لیے. تو میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں, اگر وہ پاکستان انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رجوع کریں اور ہم ہر طرح کی فیسلٹیشن ان کو پرووائڈ کریں گے. اچھا, اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹریفکنگ ہوتی تھی نوجوانوں کی پاکستان سے, وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے لے جایا جاتا تھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے حادثے بھی پیش آتے تھے. محسن نقوی صاحب نے اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. اس حوالے سے بتائے گا کہ جو لیگل طریقے سے پاکستان سے جانا چاہتا ہے, وہاں پہ کوئی جا کے کام کرنا چاہتا ہے, سرو کرنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا ہے جو الیگل امیگرینٹ ہیں ان پہ, کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ شکوے شکایات تھیں. اور جو فرنٹ ڈور اوپننگ کی بات ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ 10,500 جو ورکرز ہیں وہ اٹلی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اوورسیز منسٹری نے کیا ہے, ہمارے جو منسٹر ہیں سالک چودھری, انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے. تو 10,500 لوگ, 10,500 لوگ جو ہے وہ اٹلی جائیں گے ایز اے ورک فورس. تو اس طرح سے جیسے اٹلی سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے, ایسے ہی ویسٹ کے باقی ملکوں کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے, تاکہ جو وہاں پر اپرچونیٹیز ہیں جابس کی وہ ہم اپنے لوگوں کو دلوا سکیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرنٹ سفارت خانے ہیں دوسرے ممالک میں, بیرون ممالک میں, ان کے ساتھ بھی او پی ایف کا جو ہے وہ کوارڈینیشن رہتا ہے کوئی بھی نئے پروگرام یا انیشیٹو وغیرہ کے حوالے سے, یا کوئی بھی مسائل اگر وہاں پہ ہمارے کمیونٹی کو پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ پوری دنیا میں جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ہم سے, اور بالکل ہم رابطے میں رہتے ہیں. اگر کوئی بھی ایشو کہیں بھی رائز ہوتا ہے تو وہ کنسلٹ کرتے ہیں, یا ہم کچھ چیز ایسی فیل کرتے ہیں تو تھرو جو ویلفیئر اتاشی ہیں ان کے ذریعے کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ہنگامی کارروائی ہو جاتی ہے کسی بھی بیرون ممالک میں جہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی موجود ہوتے ہیں, جیسے ہم نے گزشتہ دنوں ایران کے حوالے سے صورتحال دیکھی, تو اس طرح کی صورتحال میں وہاں پہ مقیم جو پاکستانی ہیں ان کی حفاظت کے لیے او پی ایف جو ہے وہ کس طرح سے پھر حکمت عملی اپناتا ہے؟ دیکھیں, جو او پی ایف اپنے اوورسیز کے لیے ہر وقت فور فرنٹ پہ رہتا ہے, اور جہاں بھی جو بھی نیڈفل ہے وہ او پی ایف فیسلٹیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ابھی اسپین نے امیگریشن اوپن کی ہے, تو جو ہمارے لوگ وہاں پہ ہیں تقریباً ایک تخمینہ ہے کہ 40,000 لوگ ہیں. تو ان کے لیے جو ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اور باقی جو ان کو ڈاکومنٹیشن ہے پاکستان سے, تو ہم اس پہ پہلے دن سے کام کرنا شروع کیا کہ ان کو جتنی جلدی ہم فیسلٹیٹ کر سکیں فیسلٹیٹ کریں. آج بھی اس سلسلے میں 4 بجے میٹنگ رکھی ہوئی ہے منسٹری میں. تو جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں, کسی طرح کی اگر بھی ان کو تکلیف ہے تو ان کی تکلیف میں ہم ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور اگر میں گنوانا شروع کروں تو بہت لمبی لسٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہی ہے کہ ان کو فیسلٹیٹ کریں. اچھا, جو یہاں پہ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی جو زیادہ تعداد ہے, اگر ہم ورکرز طبقے کی بات کریں تو وہ مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ یو اے ای وغیرہ میں ہے, جہاں پہ زیادہ ان کو مسائل آتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے او پی ایف جو ہے وہ کیا اقدامات کرتا ہے؟ دیکھیں, بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جو ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہیں, پرابلمز ہیں. سب سے بڑی جو تکلیف ہے جو میں سمجھا ہوں وہ بنیادی ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کی تکلیف ہے. ان کو کس جگہ پہ اسکول ہیں تو ان کی کارکردگی اس طرح کی نہیں ہے, اور کئی جگہ پہ اسکول ہی نہیں ہے, تو اس حوالے سے ان کو کافی تکلیف ہے. سیکنڈلی جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کو
میڈیکل کی سہولت. جو ورکر کلاس ہے وہ اتنے پیسے ارن نہیں کرتے جتنے میڈیکل ایکسپینسز ہو جاتے ہیں, تو یہ ان کا ایک پرابلم ہے. اس طرح سے لیگل میٹر میں لیگل ایڈوائز ہے اور سو آن فورتھ چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اسیس کی ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسکولوں کی طرف بھی ہم ان پلاننگ ہیں, اور یونیورسٹی کے لیے بھی ہم پروگرام پلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا سعودیہ سے سٹارٹ لیں اور اوورسیز کے لیے ایک یونیورسٹی وہاں قائم کی جائے. تو لوگوں کی جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, اور اس کے لیے جو عملی اقدامات بنتے ہیں وہ ہم کرتے جا رہے ہیں. اچھا, اسی طرح جیسے ہم کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں ان لوگوں کی ورکرز کی اور ڈفرینٹ اسکلز جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے جو لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, تو اگر کوئی پاکستانی یہاں پہ اس طرح کے کوئی اسکلز حاصل کر کر وہاں پہ جانا چاہے تو اس حوالے سے بھی آپ کی فاؤنڈیشن مدد کرتی ہے؟ جی بالکل, اوورسیز انڈسٹری میں پورا ایک ادارہ ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اور یہ جو جتنے لوگ بھی باہر ورک ویزا پہ جاتے ہیں ان کو فیسیلیٹیشن دیتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جیسے جائیداد کے قبضے کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں, ویسے وراثتی جو جائیداد ہے یا وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیش رہتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ کیسز کس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں اور کس طرح سے میکینزم بنایا گیا ہے. دیکھیں, جائیداد کسی طرح کا بھی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ اسپیشل کورٹس ہیں. یہاں پر فوری اور سستا انصاف ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی اوورسیز وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں, کون سی مخلوق ہے ان کے لیے اسپیشل آپ یہ میئرز لے رہے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اوورسیز ایلین مخلوق نہیں ہے, آپ میں سے ہی ہیں. کوئی آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, بانجا, بھتیجا, چاچا, ماما, کچھ آپ میں سے ہی ہیں. وہ ملک سے باہر ہیں, وہ یہاں پہ ہیں نہیں, اور وہ اس طرح سے اپنے کیس کی پیروی نہیں کر سکتے. ہم تو چاہتے ہیں پورے ملک میں سستا اور فوری انصاف ملے, مگر چونکہ یہ ملک میں ہے نہیں, اور ان کا جو کانفیڈنس بحال کرنا بڑا ضروری ہے, ان کا کانفیڈنس کو لے کے چلنا ضروری ہے, تو اس لیے ان کے لیے اسپیشل میئرز کر رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان وہاں باہر سے پیسے کمائیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر گرین چینل کی سہولیات ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ کیا سہولیات ہیں؟ جی بالکل, تمام ایئرپورٹس پہ گرین چینل ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نتھنگ ٹو ڈکلیئر تو آپ گرین چینل سے باہر آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس فائلر ڈکلیئر کیا ہے, یہی جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, اس پہ مزید جو ہے ٹیکس میں آسانیوں کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ایک کم ٹائم کے لیے آتے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایف بی آر کی چیزیں اور چیزوں کو فالو کر سکیں, تو اس حوالے سے کیا دیکھیں, جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے پاکستان میں, اور وہ اگر ان کے پاس ناقب کارڈ ہے یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہے, دے کین پروف کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, تو وہ ان کو ٹیکس فائلر کا درجے پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو کوئی فورس نہیں کرتا کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائی لہذا آپ نان فائلر کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کریں, وہ فائلر کے طور پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. اچھا, کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے یا کوئی بھی نئی پالیسی بنانی ہو تو اس کا قمر صاحب کیا میکینزم ہوتا ہے؟ آپ کے بورڈ آف گورنرز کا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ دیکھیں, ہم کلوزلی لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہیں, آپ نے خود بھی دیکھا اکراس دا ورلڈ. تو جو اوورسیز کے ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کی, میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, تو ان مسائل کو ہم سمجھتے بھی ہیں اور میرٹ پہ اس کے لیے جو نیڈفل ہے وہ اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کچھ نیا کرنے جا رہا ہے آپ کا فاؤنڈیشن؟ کون سی نئی پالیسیز یا کون سی نئی آسانیاں جو ہیں وہ ان کے لیے بنائی جا رہی ہیں جو ابھی آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت یہ جو حکومت ہے یہ فلی ڈٹرمن ہے جو اوورسیز کے مسائل ہیں ان کو اوور کم کرنے میں. اور ابھی جیسے ہم نے لاسٹ ایئر کنونشن کیا ہے, اس سال بھی کنونشن ہونے جا رہا ہے, تو ہر سال میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح سے یہ کنونشن جاری رہے گا تو اگر دو تین چیزیں بھی ایڈریس ہونا شروع ہو گئیں تو میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہم جو اوورسیز کے مسائل ہیں ان کو اوور کم کریں گے, اور اوورسیز کا اعتماد بحال ہوگا, وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے, پاکستان خوشحالی اور ترقی کی طرف جائے گا. اور اس وقت جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں آپ؟ دیکھیں جی, جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے,
ہمارے جیبوں میں جو بھی پاسپورٹ ہو، چاہے برٹش ہے، چاہے امریکن ہے، چاہے یورپین ہے، چاہے کینیڈین ہے، آسٹریلین ہے، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کی کامیابی اور سربلندی ہماری کامیابی اور سربلندی ہے. تو میری درخواست ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب پاکستان پیسے ریمٹ کریں تو خدا را یہ ضرور دیکھیں کہ وہ لیگل چینل سے پاکستان پیسے بھیجیں. اگر آپ لیگل چینل سے پاکستان پیسے بھیجیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے باہر آئیں گے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے فیصلے خود کر سکیں گے اور تیزی سے ترقی کی طرف ملک جائے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین، بہت اچھا میسج دیا قمر رضا صاحب نے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ریمیٹنس ہو یا کوئی بھی آپ کا سالڈ کی شکل میں کوئی بھی چیز ہو، پورے کسٹمز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں لائیں اور کوئی بھی شارٹ کٹ کا طریقہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ پاکستانی کی سر بلندی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی سر بلندی ہے. اور آپ کے پاس کوئی بھی پاسپورٹ ہو، چاہے یورپ کا ہو، چاہے یو ایس اے کا ہو، چاہے برٹش ہو، لیکن جو عزت ہے وہ یہی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان ہی اینڈ تک آپ کی پہچان ہے. اس لیے پاکستان کی ترقی میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں اور پاکستان کو روشن پاکستان بنانے میں مدد کریں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.